दहशत गर्दी का नया खतरा अफगान सरजमीन से सर उठा रहा है। पाक अफगान जंग बंदी अब भी नाजुक सूरत हाल में है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी को खबरदार कर दिया। अशकाबाद तुर्कमानिस्तान में आलमी फोरम से खिताब में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि अफगान रजीम पर अफगानिस्तान में सरगर्म दहशत गर्द अनासर पर काबू पाकर जिम्मेदारी निभाने के लिए जोर डाला जाए। नफरत और तनाज़ात ने दुनिया को तारीकी में ढकेल दिया है। पाक अफगान मुस्तकिल जंग बंदी के लिए बरादर ममालिक कतर, तुर्की, सऊदी अरब, UAE और ईरान के शुक्रगुजार हैं। तनाज़ात का पुरअमन हल पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का बुनियादी सुतून है। पायदार अमन और पायदार तरक्की लाजिम व मलजूम है। वज़ीर आज़म का कहना था कि पाकिस्तान की हिमायत से गज़ा अमन मनसूबा मंजूर। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का आलमी फोरम में शरीक रहनुमाओं के साथ यादगार गैर जानिबदारी का दौरा। साइड लाइन्स पर रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन से गैर मामूली मुलाकात। दोनों रहनुमाओं ने इंतहाई गर्मजोशी से मुसाफहा किया। देर तक एक दूसरे का हाथ थामे खड़े रहे। अहम इलाक़ाई और आलमी मामलात पर तबादला ख्याल किया गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तुर्की के सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी मुलाकात। वज़ीर आज़म ने पाकिस्तान और अफगान तालिबान के मुज़ाकरात में मुआवनत पर तुर्की का शुक्रिया अदा किया। कहा, अमन तभी मुमकिन होगा जब पाकिस्तान के सलामती के खदशात को दूर किया जाएगा। ईरान के सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात में वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान के खदशात दूर करने के लिए अफगान हुकूमत दहशत गर्दों के खिलाफ बामायनी कार्रवाई करे। वज़ीर आज़म का पाक ईरान दो तरफ़ा तिजारत बढ़ाने और सरहदी मंडियों को फ़ाल करने पर भी जोर। तुर्कमानिस्तान का दौरा मुकम्मल करके वज़ीर आज़म वापस वतन रवाना हो गए। ग्रेड 17 से 22 तक के आला सरकारी अफसरान के असासों की तफसीलात ऑनलाइन जमा कराने और शाया कराने का निज़ाम तैयार। वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक 2026 के आखिर तक अफसरान के असासे वेबसाइट पर पब्लिक कर दिए जाएंगे। वफाक ने IMF को आगाह कर दिया। एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जांच पड़ताल हो जाएगी। आला अफसरान अपने मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसीलात जमा कराएंगे। वफाक और सूबों के तमाम सिविल अफसरान के असासों की तफसीलात भी लाजमी दस्तियाब होंगी। छानबीन भी हो सकेगी। रिस्क बेस्ड वेरिफिकेशन का तरीक़ाकार भी मुतारिफ कराया जाएगा। बैंक एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के लिए वफाकी और सूबाई अफसरान के असासों की जांच पड़ताल करेंगे। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम के लिए IMF की 23 कड़ी शराइत मान ली। बिजली, गैस और फ्यूल समेत तवानाई के शोबे में किसी किस्म की सब्सिडी नहीं दी जाएगी। सूबे नए RLNG के लिए इजाफी बैरूनी मुआहदे भी नहीं कर सकेंगे। SIFC सरमायाकारी के लिए किसी किस्म की मराहत तजवीज़ नहीं करेगी। शुगर सेक्टर को हुकूमती कंट्रोल से आज़ाद करना होगा। मरकज़ी और सूबाई हुकूमतें गंदम की इमदादी कीमत भी मुकर्रर नहीं करेंगी। चारों सूबे सेल्स टैक्स की यकसां शरह नाफिज करेंगे। IMF के मुताबिक हुकूमत ने यकीन दिलाया है कि तरक्याती स्कीमें कम की जाएंगी। खाद और कीड़े मार अद्वियात पर एक्साइज ड्यूटी में 5% इजाफा होगा। मुंतखब अशिया पर सेल्स टैक्स लगेगा। करेंसी की कदर लचकदार रखी जाएगी। स्टेट बैंक को कोई नई कर्ज स्कीम मुतारिफ नहीं कराएगा। IMF ने 2 रोज़ पहले पाकिस्तान के लिए 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की किस्त मंजूर की है। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए 54 करोड़ डॉलर की मंजूरी दे दी। 40 करोड़ डॉलर रियासती मिल्कियती इदारों में इस्लाहात के लिए इस्तेमाल होंगे। 14 करोड़ डॉलर सिंध में 1.5 लाख हेक्टर ज़रई ज़मीन को महफूज बनाने, 22,000 हेक्टर पर जंगलात की बहाली, माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और खुराक के तहफ़्फ़ुज़ में इस्तेमाल किए जाएंगे। ADB के फंड्स में ग्रीन क्लाइमेट फंड से 40 मिलियन डॉलर का इजाफी ताउन भी शामिल है। सैलाब, पानी के खतरात और पानी की कमी से निपटने के लिए इक़दामात होंगे। मुस्लिम लीग नून के सदर नवाज शरीफ का कहना है कि गिलगित बल्तिस्तान और आज़ाद कश्मीर को NFC के तहत फंड्स मिलने चाहिए। इस बारे में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से बात करेंगे। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पार्टी अहदेदारों से खिताब में कहा कि NFC अवार्ड भीख नहीं है, ये तो हक है। आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में वफाक पैसे दे भी तो ठीक तरीके से खर्च नहीं होते। पंजाब तरक्की याफ्ता सूबा है, मंसूबे तेज़ी से मुकम्मल हो रहे हैं। चाहते हैं कि आज़ाद कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में कामयाबी हासिल करें। पाकिस्तान के कौमी इलेक्शन हो या किसी सूबे के, नून लीग ने मेरिट पर कभी समझौता नहीं किया।
تحریک انصاف نے 23 رکنی سیاسی کمیٹی تشکیل دے دی۔ کمیٹی پارلیمانی ونگز اور اسمبلیوں کے اراکین کے لیے پالیسی لائن طے کرے گی۔ سیاسی کمیٹی میں بیرسٹر گوہر علی خان، سلمان اکرم راجہ، وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی، اسد کیسر، عمر ایوب، شبلی فراز، جنید اکبر، شیخ وقاص اکرم اور دیگر رہنما شامل۔ محمود خان اشرکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس بھی سیاسی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف کو مالی بحران کا سامنا ہے۔ ایڈیشنل سیکرٹری جنرل پی ٹی آئی فردوس شمیم نقوی کا پارٹی اراکین کو خط۔ پارٹی چلانے کے لیے ہر پارلیمنٹیرین کو تنخواہ کا 10% پارٹی فنڈ میں دینے کی ہدایت۔ خط میں لکھا کہ ہر MNA، سینیٹر اور MP پارٹی سرگرمیوں کے لیے ہنگامی بنیادوں پر ماہانہ 50,000 روپے پارٹی فنڈ میں جمع کرے۔ یہ بھی لکھا کہ امید ہے کہ اراکین اسمبلی 72 گھنٹوں کے اندر پیسے بھیج دیں گے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کا کہنا ہے کہ بانی PTI اور بشرا بی بی کو مسلسل قید تنہائی میں رکھا جا رہا ہے۔ انہیں سردی سے بچاؤ کا سامان بھی نہیں دیا جا رہا۔ صوبائی حکومت بانی PTI کی بہنوں پر واٹر کینن چلانے کے ناروا سلوک کی مذمت کرتی ہے۔ کابینہ اجلاس سے خطاب میں کہا کہ صوبے میں عوامی مفاد کے منصوبے ترجیح ہوں گے۔ نئے سیکرٹریز سے کہا ہے کہ تقرریاں میرٹ پر ہوئی ہیں، کرپشن کی شکایات ملی تو سخت کارروائی ہوگی۔ سہیل آفریدی نے کہا کہ زم اضلاع کے لیے سالانہ 100 ارب روپے کا وعدہ تھا، 7 سال سے صرف 168 ارب ملے ہیں۔ وفاقی وزیر برائے پارلیمانی امور طارق فضل چودھری نے کہا ہے کہ بانی PTI اور فیض حمید کا گٹھ جوڑ تھا۔ فیض حمید کی سزا کسی حکومت کی فتح نہیں۔ فیلڈ مارشل نے ثابت کیا کہ فوج میں بھی کوئی افسر قانون کی خلاف ورزی کرے گا تو قانون حرکت میں آئے گا۔ بانی PTI آج بھی ریاستی اداروں کے خلاف پروپیگنڈا کر رہے ہیں۔ PTI ہوش کے ناخن لے۔ وزیر مملکت برائے قانون بیرسٹر عقیل ملک نے کہا کہ نیازی فیض گٹھ جوڑ کھل کر سامنے آ چکا۔ بانی PTI نے ادارے کو سیاست میں استعمال کیا جس کے ثبوت موجود ہیں۔ اداروں کو سیاسی معاملات میں دھکیلنا PTI کا کام تھا۔ چیئرمین پیپلز پارٹی بلاول بھٹو زرداری کا کہنا ہے کہ ملکی سالمیت کے خلاف چلنے والوں سے آہنی ہاتھوں سے نمٹا جائے گا۔ پیپلز پارٹی جمہوری سیاسی جماعت ہے جس نے عوامی خدمت کا بیڑا اٹھا رکھا ہے۔ گورنر پنجاب سے ملاقات میں بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ خود پنجاب کے گلی محلوں میں جا کر لوگوں کے مسائل حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ گورنر پنجاب سردار سلیم نے کہا کہ بلاول بھٹو زرداری کے آنے سے پارٹی جیالے تازہ دم ہو گئے ہیں۔ صدر زرداری نے گورنر پنجاب کو ملاقات کے لیے بلاول ہاؤس لاہور بلا لیا۔ ذرائع کے مطابق گورنر پنجاب اور دیگر پارٹی رہنما صدر آصف علی زرداری سے ملاقات کریں گے۔ پنجاب کی سیاسی صورتحال اور دیگر امور پر تبادلہ خیال کیا جائے گا۔ محکمہ متروکہ وقف املاک نے کراچی میں کاٹن ایکسچینج کی عمارت سیل کر دی۔ FIA کے حکام بھی ان کے ساتھ آئے۔ عمارت میں موجود افراد کو باہر نکال کر اسے سیل کر دیا گیا۔ کاٹن ایکسچینج ایسوسی ایشن نے کہا ہے کہ انہیں اس عمارت کو 99 سال کی لیز ملی ہوئی تھی جو سن 2081 میں ختم ہونا تھی۔ قومی ایئر لائن کے شیئرز کی قیمت اور ٹریڈنگ والیوم میں غیر معمولی اضافہ۔ قومی ایئر لائن کے حصص کی قیمت میں 2 ماہ میں 100% اضافہ ہوا۔ 23 روپے والا شیئر 44 روپے تک پہنچ گیا۔ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا قومی ایئر لائن کو نوٹس۔ ذرائع کے مطابق قومی ایئر لائن نے نوٹس کے جواب میں کہا کہ قیمت پر اثر انداز ہونے والی کسی ڈیولپمنٹ کا ہمیں نہیں پتہ۔ بڑے پیمانے پر شیئرز کی خرید و فروخت کیوں ہو رہی ہے یہ بھی نہیں معلوم۔ حکومت نے 23 دسمبر کو قومی ایئر لائن کی نیلامی کا اعلان کر رکھا ہے۔ عراق جانے والی زائرین کو مقررہ مدت سے زائد قیام کی ہرگز اجازت نہیں ہوگی۔ زائرین سے متعلق پاکستان اور عراق کے ادارے قریبی رابطے میں رہیں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی برسلز میں عراقی ہم منصب جنرل عبدالامیر الشمری سے ملاقات میں گفتگو۔ کہا پاکستانی زائرین کی سلامتی، عزت اور سہولت اولین ترجیح ہے۔ عراقی وزیر داخلہ نے کہا کہ پاکستانی وزارت داخلہ کی فہرست والے زائرین کو عراق آنے کی اجازت ہوگی۔ مشترکہ لائحہ عمل طے کرنے کے لیے جلد پاکستان کا دورہ کریں گے۔ وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی کی بیلجیم کے وزیر داخلہ سے بھی ملاقات۔ غیر قانونی امیگریشن کی روک تھام کے لیے تعاون پر تبادلہ خیال۔ محسن نقوی نے کہا کہ اقوام عالم کو غیر قانونی امیگریشن روکنے کے لیے مشترکہ حکمت عملی اور مربوط اقدامات کی ضرورت ہے۔
انسداد دہشت گردی عدالت ایبٹ نے ڈاکٹر وردہ قتل کیس میں گرفتار 4 ملزمان کا مزید 3 روز کا جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا۔ پولیس نے عدالت سے 2 روز کے جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی تھی۔ ملزمان کو 3 روز کے ریمانڈ کے بعد آج عدالت میں پیش کیا گیا تھا۔ ڈپٹی چیئرمین سینیٹ سیدال خان ناصر نے کہا ہے کہ جتھے لانا یا لشکر کشی کرانا یہ سینیٹ میں نہیں ہو سکتا۔ سینیٹ میں کوئی تصویر اور بینرز نہ لائے جائیں، سینیٹ کے نظم و ضبط کو خراب نہ کیا جائے، سینیٹ میں جمہوریت آئین اور قانون کی بالادستی کے لیے جمہوری انداز سے بات کی جائے۔ سینیٹ میں تمام پارلیمانی لیڈروں کو خطوط ارسال کیے ہیں، اس بارے میں کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی نے بائننس اور ایچ ٹی ایکس کو این او سی جاری کر دیا۔ بائننس اور ایچ ٹی ایکس کو پاکستان میں ابتدائی تیاری اور مشاورتی سرگرمیاں شروع کرنے کی اجازت مل گئی۔ چیئرمین پاکستان ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بلال بن ثاقب کا کہنا ہے کہ این او سی کا اجرا مکمل لائسنس یافتہ اور ریگولیٹڈ ماحول کی طرف پہلا قدم ہے۔ اس سے صارف کا تحفظ اور مالی شفافیت کو بنیاد بنایا جائے گا۔ پاکستان دنیا میں کرپٹو اپنائے جانے کے لحاظ سے تیسرے نمبر پر ہے، یہاں 3 سے 4 کروڑ صارفین موجود ہیں۔ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ این او سی فریم ورک کا آغاز اور جدت کے عزم کا ثبوت ہے۔ پی وی اے آر اے دنیا کی پہلی اے آئی سے چلنے والی ورچوئل ایسیٹس ریگولیٹری اتھارٹی بن چکی ہے۔ کنونشن سینٹر اسلام آباد میں قومی علماء مشائخ کانفرنس، علماء کرام کا پاک فوج سے مکمل اظہار یکجہتی، عسکری قیادت کو مارکہ حق میں شاندار کامیابی پر خراج تحسین۔ جامع رشیدیہ کے سربراہ مفتی عبدالرحیم نے کہا کہ سیاسی قیادت اور فوجی قیادت کو یکجان ہونا چاہیے۔ فتنہ الخوارج مذہب کی بنیاد پر خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی کر رہے ہیں، ان کے خاتمے کے لیے علماء کرام کی مدد کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ شبیر حسن میسمی نے کہا کہ بنیان مرصوص دنیا میں ہماری عزت اور شرف کا باعث بنا ہے۔ علامہ ضیاء اللہ نے کہا کہ کسی نام نہاد سیاستدان کو پاک فوج کے خلاف بات کرنے کی اجازت نہیں دیں گے۔ پیر حسن حسیب الرحمان نے کہا کہ آج بنیان مرصوص میں کامیابی کی وجہ سے دنیا میں پاکستان کے پاسپورٹ کو عزت کی نگاہ سے دیکھا جا رہا ہے۔ گڈز ٹرانسپورٹرز نے پنجاب میں ہڑتال ختم کرنے کا اعلان کر دیا۔ پنجاب حکومت کے ساتھ معاملات طے پا گئے۔ آل پاکستان گڈز ٹرانسپورٹرز ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ بھاری جرمانوں پر نظر ثانی اور دیگر مطالبات پر کمیٹیاں تشکیل دی گئی ہیں۔ سینئر وزیر مریم اورنگزیب نے ٹرانسپورٹ کے معاملات حل کرانے کی یقین دہانی کرائی ہے۔ کراچی کے علاقے کورنگی سو کوارٹر بنگالی واڑہ میں ٹینکر کے نیچے آ کر 12 سال کا بچہ جاں بحق ہو گیا۔ حادثے کی سی سی ٹی وی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ فرار ہونے والا ٹینکر ڈرائیور گرفتار، ٹینکر تحویل میں لے لیا گیا۔ رواں سال ہیوی گاڑیوں کی ٹکر سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد 245 ہو گئی۔ محکمہ داخلہ سندھ نے ای چالان جرمانوں کا جائزہ لینے کے لیے اعلیٰ سطح کی کمیٹی قائم کر دی۔ ٹریفک قوانین کی خلاف ورزیوں پر جرمانوں کے نفاذ اور متعلقہ معاملات پر غور ہوگا۔ کمیٹی ای چالان سسٹم کو مؤثر اور صارف دوست بنانے کے لیے سفارشات بھی تیار کرے گی۔ جاری نوٹیفیکیشن کے مطابق وزیر داخلہ ضیاء الحسن لنجار کمیٹی کے چیئرمین ہوں گے۔ اپوزیشن لیڈر علی خورشیدی سمیت کمیٹی میں 8 ارکان سندھ اسمبلی، ایڈیشنل آئی جی کراچی، محکمہ داخلہ، قانون کے سیکرٹریز اور ڈی آئی جی ٹریفک بھی کمیٹی کا حصہ ہیں۔ لاہور میں نواز شریف انڈر پاس کے قریب رنگ روڈ پیدل عبور کرنے والا شہری گرفتار، مقدمہ درج۔ ایف آئی آر کے مطابق شہری نے ٹریفک میں خلل ڈال کر دوسروں کی زندگی بھی خطرے میں ڈالی۔ کراچی انٹر بورڈ نے میٹرک آرٹس کے طلبہ کو پری میڈیکل اور پری انجینئرنگ میں داخلے کی اجازت دے دی۔ پالیسی 2026 کے پہلے سالانہ ایس ایس سی امتحانات سے نافذ ہوگی۔ انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ کا عالمی رہنماؤں سے انسانی حقوق اور صحافتی آزادی کے تحفظ کے لیے فوری اقدامات کرنے پر زور۔ انٹرنیشنل پریس انسٹیٹیوٹ نے کہا ہے کہ دنیا بھر میں صحافیوں کو بڑھتے ہوئے خطرات کا سامنا ہے، ان میں صحافیوں پر حملے، گرفتاریاں اور سینسرشپ شامل ہیں۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ آزاد میڈیا طاقتور افراد کو ان کے اقدامات اور فیصلوں پر جواب دہ ٹھہرانے کے لیے ناگزیر ہے۔ معلومات کا آزادانہ بہاؤ ایک بنیادی انسانی حق ہے جو آزادی رائے، مساوات اور تحفظ کے حقوق کو یقینی بناتا ہے۔ فلسطینی پناہ گزینوں کے لیے اقوام متحدہ کے ادارے
UNRWA کا کردار ناگزیر ہے۔ پاکستان، مصر، انڈونیشیا، اردن، قطر، سعودی عرب، ترکی اور متحدہ عرب امارات کے وزرائے خارجہ کا مشترکہ بیان۔ کہا جنرل اسمبلی کی جانب سے UNRWA کے مینڈیٹ میں مزید 3 سال کی توسیع ادارے پر عالمی اعتماد کا مظہر ہے۔ اسرائیلی فوج کی جانب سے مقبوضہ مشرقی بیت المقدس کے علاقے شیخ جراح میں UNRWA کے مرکز پر دھاوے کے وزرائے خارجہ کی جانب سے شدید مذمت۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک بار پھر تھائی لینڈ اور کمبوڈیا کے درمیان سیز فائر کا اعلان کر دیا۔ صدر ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک نے جمعے سے تمام جھڑپیں روکنے پر اتفاق کر لیا ہے۔ ٹرمپ نے کہا کہ دونوں ممالک امن چاہتے ہیں اور امریکہ سے تجارت جاری رکھے ہوئے ہیں۔ برطانیہ نے بڑے پیمانے پر جنگ کی تیاری شروع کر دی۔ مسلح افواج کے وزیر کرنل اسکاٹ کارنر نے کہا ہے کہ جنگ کے سائے یورپ کے دروازے پر دستک دے رہے ہیں، اس کے لیے برطانیہ کو تیار ہونا ہوگا۔ ایک انٹرویو میں کہا کہ برطانیہ کو اپنے دفاع کے لیے امریکہ پر انحصار ختم کرنا ہوگا۔ نیٹو ملکوں کو اپنی جنگی تیاریوں کے لیے اخراجات بڑھانے ہوں گے۔ پچھلے 50-60 سال سے برطانیہ نے اپنا دفاع امریکہ کو آؤٹ سورس کیا ہوا ہے، لیکن اب برطانیہ کو یہ رویہ ترک کرنا ہوگا اور اپنا دفاع خود کرنا ہوگا۔ اس سے پہلے نیٹو چیف مارک روٹے کہہ چکے ہیں کہ یورپ کو روس کا ہدف بننے سے بچنے کے لیے تیار رہنا ہوگا۔ آسٹریلیا کے بعد ڈنمارک کا بھی 15 سال سے کم عمر بچوں کے لیے سوشل میڈیا کا استعمال محدود کرنے کے لیے منصوبے کا اعلان۔ تازہ ترین سروے کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال سے بچے اینزائٹی کا شکار ہو رہے ہیں۔ غیر ملکی میڈیا کے مطابق بچوں کی سماجی زندگی میں واپسی حکومت کے مقاصد میں سے ایک ہے۔ PSL کی نئی ٹیموں کی خریداری میں یورپ، امریکہ اور مشرق وسطیٰ میں دلچسپی بڑھ رہی ہے۔ چیئرمین PCB محسن نقوی کا بیان۔ کہا PSL ٹیموں کی بولی جمع کرانے کی تاریخ 22 دسمبر تک بڑھا دی ہے۔ PSL فیملی میں نئے فرنچائز مالکان کو خوش آمدید کہنے کے منتظر ہیں۔ کراچی میں جاری نیشنل گیمز میں پاکستان آرمی کے مرد اور خواتین ایتھلیٹس نے اپنی برتری ثابت کر دی۔ ہاکی، گولف، ٹیبل ٹینس، باکسنگ، شوٹنگ اور بیس بال سمیت مختلف کھیلوں کے مقابلوں میں 150 سے زائد گولڈ میڈل جیت لیے۔ قومی کھیلوں کی اختتامی تقریب کل ہوگی۔ پاکستان کے معروف سٹنٹ مین سلطان گولڈن طویل عرصے بعد ایک بار پھر آج ایکشن میں ہوں گے۔ اس بار لیجنڈ کی نظریں 3 عالمی ریکارڈز پر تیز ترین ریورس ڈرائیو، ریورس ریمپ جمپ اور برننگ کار جمپ کا مظاہرہ کریں گے۔ سلطان گولڈن کا ایکشن جیو سپر پر براہ راست نشر کیا جائے گا۔ جلمکسی ڈیزرٹ روڈ ریلی کا کوالیفائنگ راؤنڈ مکمل۔ پریپیئرڈ کیٹیگری میں جیند ہود پہلے، دفاعی چیمپئن جعفر مکسی دوسرے اور صاحبزادہ سلطان تیسرے نمبر پر رہے۔ آج سٹاک اور 14 دسمبر کو پریپیئرڈ کیٹیگری کے مقابلے ہوں گے۔ پاکستان مخالف مواد دکھانے پر بھارتی فلم دھرندھر کو 6 خلیجی ممالک میں نمائش سے روک دیا گیا۔ سعودی عرب، متحدہ عرب امارات، قطر، کویت، بحرین اور عمان میں بھارتی فلم پر پابندی لگا دی گئی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق خلیجی ممالک نے فلم میں پاکستان کے خلاف تعصب پر مبنی مواد پیش کرنے پر اعتراض اٹھایا۔ ہم ایک دن رات کو 8 بجے جال لگا رہے تھے تو یہ جانور بیچارہ زخمی حالت میں مجھے کنارے پہ ملا، کو لے آئے، پھر ڈاکٹروں کو دکھایا، انہوں نے میڈیسن دی، ہم نے اور اس کا اپنا بھی علاج کیا کہ پھر ہم نے اس کو دل سے مچھی کھلائی، تقریباً 2 کلو مچھی کھا گیا۔ محلے والے آگے بھائی مسجد نے پرندہ پکڑا، مسجد نے پرندہ پکڑا، یہ پرندہ کل کو صحیح ہو گیا، اس کو میں آزاد کر دوں گا بھائی۔ اس کو ہم پالتا رہا، اس کو مچھی کھلائی، ایک سائل گیا جیسے بچے میرے گھر میں نے خدا یہ تم بلاؤ تو اسے دیکھے گا بابن۔ ہاں اپنا نام کیسے رکھا آپ نے اس کا؟ دل میں سے ایک نکلا۔ کئی ملکوں کا سفر طے کر کے دریائے سندھ پہنچنے والے مہمان پرندے کو یہاں کی مہمان نوازی ایسی پسند آئی کہ ہمیشہ کے لیے یہیں کا ہو کر رہ گیا۔ کوٹری کے ملاح نے پیلیکن کے زخموں پر مرہم رکھا تو وہ ملاح کے گھر کا فرد بن گیا۔ پیلیکن اور دریائے سندھ کے ماہی گیر کی دوستی زبان زدیام ہونے لگی۔